अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास हम मुकम्मल कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था तारुफुल कुरान। तारुफुल कुरान में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को हमने पढ़ा था। सबसे पहले कुरान का मकसद क्या है ये जाना, फिर इसके बाद कुरान के साथ ताल्लुक कितनी तरह का होता है, इसी के साथ साथ कुरान के क्या मज़ामीन हैं और कुरान का लफ्ज़ जो है उसके हरूफ असलिया क्या है, कुरान का नाम जो है डिफरेंट नाम आते हैं कुरान में ही, इसके मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं या मुख्तलिफ अगर हम कहें कि उसके सिफाती नाम भी बयान किए गए हैं। फिर इसी तरह से कुरान को तदरीजन नाजिल क्यों किया गया, यानी स्टेप बाय स्टेप क्यों नाजिल किया गया। आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो है तारुफुस सूरा, क्योंकि हम कुरानिक सूरा को पढ़े हैं ना, तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम सूरत अल फातिहा पे जाएं, हमें एक ओवरव्यू तमाम सूरतों के बारे में होना चाहिए। चाहे हम सूरत अल फातिहा पढ़ रहे हैं, उसमें तो हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में, बट अगर आपको कोई भी सूरा पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो पता होना चाहिए। तारुफ सूरा, आज की क्लास में क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम वही को समझेंगे, वही की अहमियत क्या है और इसके साथ साथ उसके इकसाम क्या है, यानी वही जो है वो कितनी तरह की होती है और कैसे अंबिया पे जो है वो नाजिल हुआ करती थी और इसकी अहमियत क्या है, इसका मकसद क्या था। इसके बाद कोई भी सूरा या कोई भी आयत नाजिल हुई है तो उसका सबब क्या था। मीन्स जब भी सूरा कोई नाजिल हुई है, ये तो हमने देख लिया कि 23 साल के अरसा में कुरान नाजिल हुआ था जिसके मुख्तलिफ पर्पस थे, अहकामात में अमल करना, इसी के साथ साथ तस्बीत कल, दिल की मजबूती, हिफ्स या फिर फहम या फिर किसी को कोई एतराज होता था तो वो, तो सबब नुज़ूल में मुख्तलिफ आयात का सबब भी आता है जो सहाबा ने मेंशन किया है, उसको देखेंगे। ओवरऑल हम देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हर आयत का जो है वो नुज़ूल का, इसीलिए किसी भी आयत का शान नज़ूल और किसी भी आयत का शान नज़ूल, सूरा का और आयत का शान नज़ूल जो है ना वो भी समझ में हमें आता है। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है। यहाँ पे सहाबा ने मुख्तलिफ अहादीस के थ्रू भी और उनकी मुख्तलिफ, अगर हम सीरत पढ़ते हैं तो वहां से भी मेंशन हो जाता है। फिर इसके बाद कुरान का चैलेंज, कुरान में चैलेंज दिया गया है एक, उस वक्त के लोगों के लिए भी, आज के लोगों के लिए भी और आखिरी आने वाले इंसान तक के लिए भी एक चैलेंज अल्लाह ने वहां पे रख दिया है, कुरान में रखा गया है। उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, उसको देखेंगे। इसके बाद सूरा का जो लफ्ज है उसका क्या मीनिंग होता है, इसके हरूफे असलिया क्या होते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये सूरा जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम चैप्टर भी कह देते हैं, क्या ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। देन सूरतों का जो हम कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो हम पढ़ेंगे। मक्की और मदनी सूरतें कौन सी होती हैं और इनके मज़ामीन क्या होते हैं। फिर इसी तरह से सूरा का नाम कैसे डिफाइन हुआ, उसकी तरतीब क्या है, उसका उसलूब क्या होता है, फिर इसी तरह से उसका आगाज और इख्तिताम कैसे हुआ है। यहाँ पे दो लफ्ज आपके सामने है, फवाते और खवातिम। इसका मतलब होता है आगाज, फवाते का मतलब जैसे सूरत अल फातिहा है तो उसका क्या मतलब होता है, आगाज, शुरू करने वाली ना। इस तरह से खवातिम ये भी इख्तिताम से ही निकला है, इसके मीनिंग्स को भी हम देख लेंगे। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज, वही की अहमियत। अगर वही के लफ्ज को देखें तो वही क्या है, अल्लाह का कलाम है। कुरान को हमने देखा था कि कुरान क्या है, अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। अल्लाह का कलाम जो मुख्तलिफ अंबिया पर, यानी किसी भी जो वक्त का नबी होता है, रसूल होता है, उसके ऊपर नाजिल किया जाता है, ये अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है। अब जब वही की अकसाम को स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं ये तीन तरह से होती है, जो हमें मिलती भी है, कुरान से भी मिलती है, मुख्तलिफ अहादीस से भी मिलती है। सबसे पहली वही के एग्जाम को कहा जाता है वही कल्बी। मींस कोई चीज बगैर किसी फरिश्ते के डायरेक्ट, या तो वो ख्वाब में किसी नबी को दिखा दी जाती थी या उनके कल के ऊपर डायरेक्टली वो जो है वो वही कर दिया जाता था। उसमें फरिश्ते का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, जैसे जिब्राइल वही लेके आया करते थे तो उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। जैसे कुरान में हम पढ़ते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब देखा था
کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ بھی وہی ہوتے ہیں, عام لوگوں کے نہیں, انبیاء کی بات کی جا رہی ہے. آج کے انسانوں کے خواب جو ہیں وہ وہی نہیں ہوتے, یہ انبیاء کے خواب تھے. تو یہ پہلی ٹائپ ہے جس کو وحی قلبی کہا جاتا ہے. قلبی مینس قلب سے لفظ نکلا ہے. دوسری کو کہا جاتا ہے جو اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا تھا ایسے ہی, تو اس کو بھی وحی کی ایک قسم کہا جاتا ہے. اور تھرڈ ٹائپ کہا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے وحی ملکی. ملک کہتے ہیں فرشتے کو, تو جو کسی فرشتے کے تھرو ہوتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کے آیا کرتے تھے انسانی شکل میں بھی, یعنی انسانی شکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ سب نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں ایک شخص جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے مختلف سوالات کیے تھے. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اس کے بارے میں مختلف سوالات کیے تھے. اور وہ جو شخص تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے یہ سوال کیے تھے, وہ 5 سوالات کیے تھے. تو یہ ساری وحی کی ٹائپس ہوتی ہیں. اب وحی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ صحیح اور غلط کا فرق کرنا. ہم تمام انسانوں کے لیے ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ ڈائریکشن جو ہے وہ مختلف اوقات میں قرآن یا اس سے پہلے کی جو کتابیں تھی اس میں بھی وہی تھی نا. تو صحیح اور غلط کا فرق بتانا, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہی کیوں ضروری ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ 3 سورسز جس کو ہم آج کی دنیا میں سمجھتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈسٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حواس خمسہ, 5 سینسز ہماری جو ہیں. 5 سینسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پتہ چلتا ہے نا ہمیں کیا چیز جو ہے وہ کھانی چاہیے, ہمیں ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے, اسمیل سے پتہ چل جاتا ہے, یا ہم فیل کر لیتے ہیں, یا ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی ہم صحیح اور غلط کا فرق معلوم کر لیتے ہیں. تو یہ پہلا سورس ہے. دوسرا سورس کیا ہوتا ہے؟ عقل. ہماری عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے. عاقل مخلوقات بھی 3 ہے نا, انسان, جنات اور فرشتے. تو عقل اللہ نے دی ہے ہم سب لوگوں کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں یعقلون کا, کہ عقل والوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اب نشانیاں جو ہے نا, جب ہم آیات کی بات کرتے ہیں تو آیات جو ہے وہ صرف آیات قرآنی نہیں ہوتی بلکہ آیات آفاقی بھی ہوتی ہیں. آفاقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو یونیورس میں ہمیں سائنس نظر آتے ہیں, دن اور رات کا بدلاؤ جو ہے, اسی طرح سے موسم جو چینج ہوتے ہیں, یا پھر پہاڑ ہیں, دریا ہے, یا پھر بارش کا ہونا, تو یہ سب جو ہے یہ یونیورس کے سائن ہے نا. آج کی ماڈرن سائنسز میں کہا جاتا ہے کہ یونیورس ہمیں ایک میسج دے رہی ہے. اس یونیورس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ ہے اصل میسج دینے والا, ہمارا رب ہے جو ہمیں میسج دے رہا. یونیورس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پہاڑ اپنے حکم سے نہیں کام کر رہے ہوتے, یا بارش اپنے آپ نہیں کام کر رہی ہوتی. وہ کس کے حکم کے تابع ہوتی ہیں؟ رب کے حکم کے تابع ہوتی ہیں. تو انسان کو بھی یہ بتانا اور یہ سمجھانا مقصد تھا کہ وہ عقل کل نہیں ہے. جیسے آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو ریزن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہماری تو یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو ہر بات عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک الٹیمیٹ سورس ہے صحیح اور غلط کے فرق کرنے کا, ہے وہ ہے وحی. وہ ہے وحی. تو ہماری عقل کس کے تابع ہونی چاہیے؟ وحی کے تابع ہونی چاہیے. ہمارے حواس خمسہ کس کے تابع ہونے چاہیے؟ وحی کے تابع ہونے چاہیے. ڈرائیونگ فورس ہمیں زندگی میں کیا ہے؟ وہ وحی ہے, وہ قرآن ہے جو ڈرائیونگ فورس ہوگی. ہماری عقل ڈرائیونگ فورس نہیں ہوگی, کیونکہ عقل کو اگر ہم ڈرائیونگ فورس پہ رکھیں گے نا تو یہ الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. کیا عقل میں آج ساری چیزیں آ سکتی ہیں؟ قبر کے معاملات آ سکتے ہیں عقل میں؟ نہیں آ سکتے. غیب کے معاملات ہیں نا. اسی طرح سے حشر کے معاملات ہیں, یا انسان دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے, یا عالم ارواح میں ہم نے رب سے ایک وعدہ کیا ہے, عہد الست کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, although ہم وہ آج بھول چکے ہیں. لیکن قرآن میں وحی کے ذریعے ہمیں بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے. قرآن کے مقصد ہم نے 3 پڑھے تھے نا, ایک برکت, تدبر, نصیحت یا یاد دہانی. تو ہمیں قرآن کے ذریعے تو ہمیں اپنی ڈرائیونگ فورس جو ہے
یا ہمیں گائیڈ جو بنانا ہے وہ کس کو بنانا ہے؟ قرآن کو بنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے. عقل، حواس خمسہ، 5 سینسز، یہ سب کس کے تابع ہونی چاہیے؟ یہ وحی کے تابع ہونے چاہیے. پھر اسی طرح سے وحی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور اس کو بھی سمجھ لیں. تلاوت کے حساب سے وحی کی 2 ٹائپس آتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع اور دوسرے کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوع. اب میم تا لام واو اس طرح سے تلاوت کے جیسے ہم لکھتے ہیں نا بالکل ویسے ہی. اب جب مطلوع کہا جاتا ہے اس میں آتا ہے قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے. الفاظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مینز وہ اللہ کے ہی الفاظ ہوتے ہیں، بٹ اس میں جو معنی وہاں سے ہوتا ہے، لیکن جو اس کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے استعمال کیے گئے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کی تلاوت نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حدیث قدسی جو ہے وہ بھی تو رب کا ہی کلام ہے نا، تو کیا اس کی بھی تلاوت ہونی چاہیے؟ نہیں. تلاوت کس کی ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن کی ہے. تو یہ تلاوت کے حساب سے وحی کی 2 اقسام ہوتی ہیں، وہ بھی وحی کی کیٹیگری میں ہی آتی ہے، حدیث قدسی جو ہوتی ہیں. تو یہ وحی کا ایک چھوٹا سا اوور ویو، کچھ تھوڑے تھوڑے سے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. ابھی جیسے ہم نے بات کی نا عالم ارواح میں جو ہے وہ ہم سب نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے اور آج وہ ہم بھول گئے ہیں، عہد الست ہم نے کیا تھا. اسی طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو پیدا کیا گیا. اب جب تمام ارواح کو پیدا کیا گیا نا تو وہاں پہ ایک روح ایسی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جیسے گلوئنگ ہوتا ہے نا، کچھ شائن کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو وہ بہت پسند آئی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھا کہ یہ کس کی روح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ روح ہے. پھر وہاں پہ جب سوال جواب ہوئے اور انہوں نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا کہ ان کی عمر کیا ہے، تو وہ بتایا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری عمر کے جو 40 سال ہے نا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کم تھی جب بتائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میری عمر کے 40 سال جو ہے نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ دے دیجئے. اب ہوا یہ کہ چونکہ اس وقت میں یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا عالم ارواح میں. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، دنیا میں آئے، وہ سارا اپنا ٹائم سپین ختم کیا، اور جب موت کا وقت آیا فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہے وہ موت کا وقت ہے، اور جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری زندگی کی ابھی تو 40 سال باقی ہیں. تو تب فرشتے نے بتایا کہ وہ تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت میں بھول چکے تھے یہ بات کہ میں نے جو ہے وہ اپنے عمر کے 40 سال جو ہے وہ کسی اور کو دے دیے تھے. تو یہاں پہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، وہ بھول گئے تھے، خطا ہوئی تھی. اسی لیے تمام انسان جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، ان سے بھی خطا ہوتی ہے، وہ بھی انکار کرتے ہیں، لیکن بہترین کون ہے ان میں سے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو یہ سب سے پہلے وحی کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہمارا. اس کے بعد چلتے ہیں سبب نزول. جو آیات کا نزول تھا اس کا سبب کیا تھا؟ اب علماء نے کچھ اس کے ریزنز بتائے ہیں. وہ ریزنز کیا ہے؟ سب سے پہلا ریزن تو انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی آیت کو نازل کرنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ صحابہ میں جب کسی بات پہ اختلاف ہو جایا کرتا تھا، صحابہ میں آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا تھا، تو تب کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے. یہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑھتے ہیں، اور جب ہم قرآن کی تفسیر میں مختلف آیات کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا شان نزول دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی اور اس وقت میں آیات کا نزول ہوا تھا. پھر دوسرے کیا ہوتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے تو اس میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں. تھرڈلی، اگر کسی صحابی کی کوئی خواہش یا تمنا ہوتی تھی تو وہاں پہ بھی آیت نازل ہوئی. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی خواہش تھی، تو اس لیے جو ہے وہ قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی. اور بہت سے مختلف مقامات پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں.
اور اس کے بعد جب کوئی صحابہ سوال پوچھا کرتے تھے، صحابہ کا سوال بھی ہو سکتا تھا، یا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مشرکین مکہ یا جو یہودی تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پہ مختلف سوالات پوچھا کرتے تھے. روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہ آیات نازل ہوئی تھی. تو سوال کے جواب میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں. یا پھر اسی طرح سے کسی صحابی کی بات کی تائید کرنے کے لیے، مینس انہوں نے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو اس کی تائید، اس کے اوپر سٹیمپ لگانے کے لیے یا اس کو سچا بتانے کے لیے بھی آیات نازل ہوئی ہیں. اور اس کے کانٹیکس میں اگر آپ سورۃ المنافقون کو پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں پہ اس گیدرنگ میں وہ جو منافقین تھے، ان کی گیدرنگ میں جو بھی بات چل رہی تھی وہ ایک چھوٹے سے صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی. اور جیسے انہوں نے بتائی تھی، کیونکہ وہ چھوٹے تھے عمر میں تو کوئی بھی ان کی بات پہ اتنا یقین نہیں کر رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون میں انہی کی اسی گیدرنگ کی تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی تھی کہ یہ ایسے ایسے باتیں ہوئی تھی. اور وہ صحابی جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ سچ بول رہے تھے. تو یہ سارے ریزنز ہیں کہ کیوں نازل ہوا تھا. کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی تمنا یا کوئی خواہش ہے یا کوئی سوال ہوتا تھا، یا پھر کوئی بات کی تائید ہوتی تھی. تو اس کے طور پہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں. اوکے، سبب نزول تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کسی بھی قرآن کی آیت کو یا سورہ کو جب پڑھ رہے ہیں تو اس کا شان نزول سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم شان نزول نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اس وقت کیا سینیریو تھا، اور اس وقت میں یہ حکم نازل ہونے کی وجہ کیا تھی. تو اس لیے بہت سے ایسے احکامات ہوتے ہیں جس پہ ہمارے لیے عمل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اوکے، نیکسٹ، قرآن کا ایک چیلنج، بہت ہی خوبصورت چیلنج ہے، اور یہ ڈفرینٹ سٹیپس میں ہے. ہم قرآن کا جب یہ چیلنج پڑھتے ہیں نا کہ اس وقت میں مشرکین مکہ کو جو ہے وہ ایک چیلنج دیا گیا تھا. سوچو ان کی زبان کیا تھی، عربی زبان کے اوپر انہیں بہت گرفت تھی نا، انہیں بہت مان ہوا کرتا تھا، بہت پراؤڈ فیل کیا کرتے تھے کہ ہم تو عربی ہیں، ہمیں عربی زبان سمجھ آتی ہے. اور باقی سب لوگوں کو کیا کہا کرتے تھے، یہ تو اجمی لوگ ہیں، ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے. مینس ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے اور ہمیں صرف ساری چیزوں کا پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیلنج ان کو دیا قرآن کے حوالے سے ہی. اب یہ ڈفرینٹ لیولز ہیں. جب ہم قرآن کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو چونکہ قرآن کی ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے. یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ آیات جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آتی ہیں. اب یہاں پہ جو آپ کے سامنے آئے گا نا، یہ لیولز کے حساب سے آئے گا. پہلا جو چیلنج ان کو دیا گیا تھا وہ کیا تھا، وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے نا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، یا ان کے اوپر جو ہے وہ سحر کوئی جادو ہو گیا ہے، یہ جادوگر کہتے تھے. تو یہاں پہ ان کو ایک چیلنج دیا گیا. وہ سب سے پہلا چیلنج سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں ہے. پہلا چیلنج کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو تم تو پڑھے لکھے بھی ہو، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا، امی تھے. وہ لوگ تو پڑھے لکھے بھی تھے، ان کو تو عربی زبان پہ بہت گرپ بھی تھی. تو ٹھیک ہے، پہلا چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو تم انسان، جنات، سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر لو، سب کو جمع کر لو، اجتماع کر لو، ان سب کا، جتنے بھی انس اور جن ہیں ان سب کو جمع کر لاؤ. اور کیا لاؤ، ایاتو بمثلی ھذا القرآن. بمثلی، یہاں پہ بمثل آ رہا ہے کہ اس قرآن کی طرح، یہ قرآن جو تمہارے سامنے نازل ہو رہا ہے اس کی طرح کا کوئی ایک قرآن تم بھی لے آؤ. تمہیں بہت مان ہے نا، تو تم انسانوں کو نہیں، جنات کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لو. اور اس کے بعد کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیے، لا یاتون بمثلہ، کہ تم اس طرح کا نہیں لا سکو گے. اور البتہ کہ تم ایک دوسرے کے بہت مددگار بھی ہوگے، بہت زیادہ مدد کرنے والے بھی ہوگے، تب بھی تم نہیں لا سکو گے. تو پہلا چیلنج ان کو کیا دیا گیا کہ قرآن کی طرح کا، اسی طرح کا، بالکل اسی طرح کا، سیم ٹو سیم. مثل کہا گیا نا، تو مثل کا مطلب ہوتا ہے سیم ٹو سیم، اسی قرآن کی طرح کا قرآن لے آؤ. اوکے، یہ پورا تو کر نہیں سکتے تھے، ساتھ ہی بتا بھی دیا کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو دوسرا لیول
اب کہا گیا کہ اوکے یہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، جیسے کوئی ٹیچر کہے بچے کو کہ یہ پوری بک آپ نے جو ہے وہ پیپر کے لیے ریڈی کرنی ہے، اسٹوڈینٹس کہیں او میم یہ تو بہت مشکل ہے، کچھ تھوڑا سا کم سلیبس کر دیں، تو پھر ٹیچر کیا کرتی ہے، چلیں ٹھیک ہے یہ اتنے چیپٹرز کر لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دی. اوکے تم پورا قرآن نہیں لا سکتے نا، 114 سورتیں ہیں، اور اس وقت میں جتنی بھی نازل ہوئی تھی اس سے پہلے کی بات کی جا رہی تھی نا، ابھی تمام قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. اوکے ٹھیک ہے تم اتنا نہیں کر سکتے، تو دوسرا لیول ان کو کیا دیا گیا، اب انٹینسٹی جو ہے وہ کم کر دی گئی. ہم انٹینسٹی وائز جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ چیلنج کس طرح سے آیا ہے. اوکے پھر ان کو کہا گیا ام یاقولون افطرا یہو، کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، کل فاتو، تو پھر لے آؤ بِعِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، بِعَشْرِ، عشری مطلب عشرین کہتے ہیں 10 کو، تو 10 صورتیں لے آؤ. ٹھیک ہے نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پورا قرآن نہیں لا سکتے تو اس جیسے 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتیں، یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی صورتیں، اس میں قرآن میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی تو آئی ہیں نا، اور وہ ارلی پیریڈ میں آئی ہیں، یعنی مکی قرآن جو ہے اس کی یہاں اس میں جو ہے وہ چھوٹی صورتیں ہیں، باقی مدنی قرآن میں تو بہت لمبی لمبی صورتیں بھی ہیں. تو کہا گیا کہ 10 صورتیں بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ، لیکن اس کے جیسی جیسے قرآن میں ہے. اور قرآن کا جو انداز ہے وہ اس وقت کے عرب کے لوگوں سے انداز اس کا ڈفرینٹ ہے، تبھی آج جن کو عربی بولنا آتی ہے یا جو عرب کے نیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں قرآن کی زبان کو، وہ بھی سیکھتے ہیں. تو ان سے کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، لیکن اپنے جتنے بھی پارٹنرز تم اکٹھے کرنا چاہتے ہو نا کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیونکہ جس چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے نا اس میں ہم اللہ کو اس کے اگینسٹ اگر جانا چاہتے ہیں تو اللہ تو ہمارا پارٹنر نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے رزق کا، تو اگر ہم اس سے بدگمان ہو جائیں اور اس کو یہ چیلنج دینے لگے کہ ہم تو رزق کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کہے گا، ٹھیک ہے بندے جاؤ جہاں سے رزق لے سکتے ہو لے لو، میرے علاوہ اگر کہیں اور سے رزق تمہیں مل سکتا ہے تو لے لو. کیا ملے گا رزق؟ نہیں ملے گا. تو حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی اتنا نیگیٹو انسان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹ سورس جو ہے نا وہ ہمارا رب ہی ہے. اگر رب کو ہم نے اپنی زندگی سے کھو دیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں ہے، چاہے دنیا پوری کی پوری ہی کیوں نہ مل جائے تب بھی ہم فقیر ہی ہیں، چاہے بادشاہت ہی کیوں نہ مل جائے تب بھی ہم فقیر ہی ہیں اگر ہمارے پاس ہمارا رب نہیں ہے. تو دوسرا چیلنج ان کو دیا گیا کہ 10 صورتوں کے برابر صورتیں لے کے آؤ. یہ کہاں پہ آتا ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 13 میں. اوکے اگر یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو اللہ نے اور آسانی کر دی. اب جیسے ٹیچر کو اسٹوڈینٹس کہیں کہ نہیں نہیں 10 چیپٹر بھی بہت مشکل ہیں، تھوڑا اور کم کر دینا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور آسانی کر دی کہ ٹھیک ہے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے نا تو میں تمہارے لیے اور آسانی کر دیتا ہوں. اور کیا کیا، کل فاتو بسورت مثلہ، کہ اس جیسی ان صورتوں جیسی ایک سورہ لے آئے. اگر آپ کی انگلش ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو یہاں پہ چیپٹر نہیں ملتا، سورہ کا لفظ ایز اٹ از انگلش اور اردو دونوں میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو لفظ استعمال نہیں ہوتا. سو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم ایک سورہ لے آؤ، 3 آیات کی بھی تو سورہ ہے نا قرآن میں، تو ٹھیک ہے کوئی ایک اس جیسی لے آؤ. لیکن کیا وہ لا سکیں گے؟ نہیں لا سکیں گے، کبھی بھی نہیں لا سکیں گے. اور اس میں بھی یہی چیلنج ہے کہ تم جس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو نا ملا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تم کہتے ہو نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو ٹھیک ہے لے کے آؤ. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 ہے. تو ابھی تک 3rd لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں. پہلا لیول کیا تھا، اس قرآن کے جیسا ایک قرآن لے کے آؤ، نہیں کر سکو گے. دوسرا ان کو ان کی انٹینسٹی کم کر دی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے 10 صورتیں لے آؤ. پھر تیسرے لیول پہ ان سے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی. یہ بھی نہیں کر سکتے تو چلو اور تمہارے لیے آسانی کر دیتے ہیں. سورت البقرہ میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ ہم نے تو اس قرآن کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، لیکن اگر تمہیں اس میں شک ہے نا، ریب شک ہے، کسی بھی قسم کا شک ہے،
बिसूरत मिन मिस्लिही, ये देखें पीछे जो है ना वो मिन नहीं आया, बिसूरत मिस्लिही है। तो वहां पे क्या था, एज इट इज, मतलब जैसी कुरान की है ना वैसी लेके आओ। अब यहाँ पे मिन आ गया है ना, तो मिन का मतलब ये होता है कि इस जैसी कोई मिलती जुलती ले आओ। चलो सेम डिट्टो कॉपी ना सही, लेकिन इस जैसी कोई मिलती जुलती ही ले आओ, जो इसके जैसा मफहूम तो दे, जो उस इसके जैसा जो है, जिसमें राइमिंग वर्ड्स तो हो ना, कुरान में भी राइमिंग वर्ड्स आते हैं ना, बहुत सारी चीजें कुरान में भी ऐसी हैं। तो ठीक है, इसके मिलती जुलती ले आओ। और साथ में क्या कहा, वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि, और अपने जिस जिस मददगार को बुलाना चाहते हो ना अपने साथ, इंसान है, जिन है, कोई भी है, कितना भी कोई लिंग्विस्ट का एक्सपर्ट है, किसी को भी ले आओ अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो। क्या ये वो कर पाए? नहीं कर पाए। तो फोर्थ लेवल उनको दे दिया है अभी, ये भी नहीं कर पाए। सूरत अल बकरा में ये कहा गया कि इस सेम सेम नहीं। आज हम अगर अरबी जुबान की ग्रामर को पढ़ें तो आप सबने देखा होगा बेसिक लेवल पे ही सबकी बस हो जाती है, एडवांस और बलागा पे जाना तो बहुत दूर की बात है, और बलागा में भी बहुत सारे फिर सब्जेक्ट्स आते हैं। सो उनको तो इस सब पे ग्रिप था ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस जैसी मिलती जुलती भी कोई सूरा नहीं लेके आए कि अगर तुम्हें शक है, इसके ऊपर जरा सा भी शक है तो ठीक है कोई ले आओ ना इस जैसी। तुम्हें लगता है कुरान के अहकामात बहुत मुश्किल हैं, ये बहुत ज्यादा जो है, या ये हमारे लिए हिदायत का रास्ता नहीं है, किसी भी तरह का किसी भी किस्म का कोई शक है ना, रईब किसी भी किस्म का शक है, तो लेके आओ कोई ऐसी सूरा, कोई ऐसी चीज लेके आओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान का फायदा हो। जो कुरान हमें दिया गया है इसमें रब का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फायदा किसका है? हम इंसानों का फायदा है। तो ये कहा गया। अब इसके बाद भी आसानी कर दी है, हमारा रब भी कितने खूबसूरत अंदाज से जो है वो सामने वाले को चैलेंज भी देता है। तो देखिए, अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं ना, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी रहमत जो है वो मेरे गजब पे हावी है। लेकिन अगर कोई अल्लाह की रहमत को फॉर ग्रांटेड लेता है तो अल्लाह जब्बार भी है, कहार भी है, तो फिर वहां से कोई बचत भी नहीं है, बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज कितना भी हम किसी को भी फॉलो कर लें दुनिया में, तो शायद हमें कोई बचा लेगा, वो भी दुनिया में कोई नहीं बचा पाता। जब मुश्किल वक्त आता है ना तो सारे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन उस हशर के मैदान में कौन साथ देगा? कोई भी नहीं होगा। शैतान भी कहेगा मैंने थोड़ी कहा था इनको, ये तो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आए थे। उस वक्त में जिनको हम फॉलो कर रहे होंगे वो भी कहेंगे हमने थोड़ी कहा था इनको ये गलत काम करें, हमें नहीं पता। तो सब पीछा छुड़ा लेंगे, सिर्फ कौन एक हस्ती होगी, हमारा रब होगा। तो फिफ्थ लेवल पे उनको एक और चैलेंज दे दिया गया, और सबसे आसान चीज, फल या तू भी हदीस मिस्लिही, इस जैसी कोई एक बात ही कह दो। हदीस मिस्लिही, ये नहीं कहा गया, सूरा भी खत्म कर दिया, क्योंकि चलो इससे मिलती जुलती कोई एक बात ही कह दो, इन कुंतुम इन कानू सादिकिन, कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो ठीक है, इस जैसी कोई मिलती जुलती बात ही कह दो। सोचें, अरब के लोग जो शायरी पे इतनी महारत रखते थे, लिटरेचर आज भी पढ़ाया जाता है, क्लासिकल पोइट्री आज भी उनकी पढ़ाई जाती है, इतना भी नहीं कर सके। कुरान का ये चैलेंज है, आज तक कोई इसको पूरा नहीं कर सका, आज तक कोई इसको पूरा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ये कलाम जो है वो हमारे रब का है, और रब के पास कुल इल्म है। अल्लाह ताला ने कहा है ना, मैंने कुरान की हिफाजत का भी जिम्मा खुद लिया है। तो हिफाजत का जहां पे जिम्मा अल्लाह के पास है, वहीं पे ये सारे अहकाम, तो इसी से हमें श्योर हो जाना चाहिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी एंगल से। अगर हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सरासर इंसान का अपना फायदा है, हमारा फायदा है। हाँ ठीक है, हमारी अक्ल जो है वो आज हमें तमाम आंसर्स नहीं दे सकती ना। साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वो बहुत सारी अचीवमेंट्स करती जा रही है। ओ साइंस को देखे तो बहुत फैसिनेट होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि क्या बात है, साइंस ने क्या बात कर दी है। साइंस का इल्म जो है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स भी तो कुरान है ना। ये जो हम सारे जितने भी उलूम आज पढ़ रहे हैं उन सब का सोर्स क्या है? उन सब का सोर्स भी कुरान है। तो कुरान सबसे बड़ा गाइड है हमारा। तो जिंदगी में अगर हमें गाइड बनाना है तो अकल को नहीं बनाना, कुरान से अपने जिंदगी के फैसले करने हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे कब क्या करना है।
یہ زندگی میں ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے. اور قرآن کا چیلنج آج تک کوئی پورا نہیں کر پایا, اور آخری آنے والے انسان تک, چاہے وہ ٹیکنالوجی کے کسی بھی لیول پہ پہنچ جائے, کبھی پورا نہیں کر سکیں گے. اور یہ چیلنج اب بہت آسان ہے, دیکھیں 5th لیول پہ تو بہت آسان ہے, اس جیسی کوئی ایک بات ہی تو کہنی ہے, اس جیسی کوئی بات بھی نہیں کہہ پایا. اور آپ کو اگر پتا ہو کہ سب سے زیادہ جو ریسرچ ہوئی ہے نا, سب سے زیادہ ریسرچ آج تک جو ہوئی ہے, وہ پتہ کس پہ ہوئی ہے؟ احادیث پہ ہوئی. جہاں پہ قرآن جو ہے اس کے علم کو ہمیں لینا ہے نا, وہیں احادیث بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں قرآن میں یہ تو پتا چلتا ہے کہ وضو کرنا چاہیے, کن اعضاء کو دھونا چاہیے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کتنی دفعہ دھونا ہے, کس سیکوینس میں دھونا ہے, کیسے جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے. باقی سارے احکامات کی ڈیٹیل کہاں سے ملتی ہے؟ احادیث سے ملتی ہے. اور آج اتنی ریسرچ ہوئی ہے نا اس کے اوپر کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, دنگ رہ جاتا ہے اس کے اوپر. لوگ کیوں ریسرچ کرتے ہیں؟ نان مسلمز کیوں ریسرچ کرتے ہیں قرآن کے اوپر؟ کیا ان کو ہدایت لینی ہوتی ہے قرآن سے؟ ہرگز نہیں. وہ تو غلطیاں تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگ بہت سے ایسے نان مسلمز کا اگر اس طرح سے پڑھیں جو اس ڈاؤٹ میں تھے, اور ریسنٹلی میں ایک جو ہے وہ نان مسلم تھا, کیتھولک کرسچین, اور وہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا تھا, اور اس کی میں جب اس کی پوری سٹوری جب سن رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ واقعی وہ اسلام دشمن تھا پورا. وہ کتاب لکھنا چاہتا تھا مسلمانوں کے اوپر, اسلام کے اوپر, قرآن کے اوپر, کہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ انسانوں کا دشمن ہے. اور الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ملا اسے؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھا, میں نے احادیث کے اوپر ریسرچ کیا, میں نے قرآن کے اوپر ریسرچ کیا, اور ایٹ دا اینڈ مجھے یہی جو ہے وہ جواب ملا کہ یہی حق ہے, یہی سچ ہے. تو یہ قرآن کا چیلنج ہے. آج کے اس دور کے فتنوں میں کوئی بھی چیز ہمیں اس میں شک میں نہیں ڈال سکتی, لیکن یہ شک کیسے ہمارے دور ہوں گے؟ جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے. تو یہ تو تھا قرآن کا چیلنج, جو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ مینشن کر دیا, اس کے انٹینسٹی لیول کے ساتھ مینشن کر دیا ہے کہ پورا قرآن لے آؤ. اوکے, نہیں کر سکتے, تمہارے لیے مشکل ہوگا, ٹھیک ہے 10 صورتیں لے آؤ. وہ بھی نہیں کرتے تھے, ایک سورہ سیم ٹو سیم لے آؤ. چلو یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی ایک ملتی جلتی سورہ لے آؤ. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک ملتی جلتی بات ہی کہہ دو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کس بات کے اوپر اپنے دلائل دے رہے ہو؟ پھر تو تم سچے ہی نہیں. اور جھوٹے کی بات کو کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا نا. سورہ کو چیپٹر نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا یہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں, جب ہم کتابوں میں چیپٹرز پڑھتے ہیں نا, تو چیپٹرز میں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی جو بھی کتاب ہوتی ہے اس میں ایک چیپٹر میں پورا ایک سبجیکٹ جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. اس میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے, اور اس کو کمپلیٹ اسی چیپٹر کے اندر ایکسپلین کیا جاتا ہے. لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں ہے نا. ہم مختلف انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے, سورۃ الاعراف میں آتا ہے, اور بہت سے مختلف مقامات پہ آتا ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختلف جگہوں پہ آتا ہے. سورۃ طٰہٰ پڑھیں تو ان کی جو ہے وہ مدین سے جب واپس آئے ہیں وہاں کی کہانی مینشن کی گئی ہے. پھر سورۃ القصص پڑھیں تو وہاں پہ بھی ان کے بچپن کا قصہ مینشن کیا گیا ہے. تو اس لیے کوئی بھی سورہ جو ہے نا وہ ایک چیپٹر نہیں ہے, اس لیے اس کو سورہ ہی کہنا چاہیے, چاہے انگلش میں کہہ رہے ہیں چاہے اردو میں کہہ رہے ہیں, چیپٹر نہیں کہنا چاہیے. اب سورہ کا جو لفظ ہے اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ سورہ کا جو لفظ ہے اس کے حروف اصلیہ ہیں سین واو را. سین واو را جو ہے نا, یہ عربی لوگ جو ہے نا عرب میں جب کسی کلام کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. عرب کے لوگ قصیدہ کہا کرتے تھے, دیوان کہا کرتے تھے, نظم کہا کرتے تھے, باب کہا کرتے تھے. دیکھیں اگر چیپٹر کی بات ہو نا تو وہاں پہ باب آتا ہے, سورہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. قرآن میں بھی جو سورہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا وہ اسی طرح سے ہے, اسی میننگز میں ہے. اس کے میننگز جو آتے ہیں عرب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سورہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے میننگز ہوتے ہیں دیوار. کیسی دیوار؟ ایسی دیوار جو قدیم شہروں میں آپ نے دیکھا ہے, اینشینٹ جو لوگ تھے یا پرانے دور تھے, ایون کہ یہاں پہ پاکستان انڈیا میں بھی بہت سی ایسی سٹیز آپ کو ملتی ہیں جن کے ارد گرد جو ہے وہ دیواریں ہوا کرتی تھی, پھر ان کے ڈورز ہوا کرتے تھے باقاعدہ, اور وہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. یہ آج بھی آپ کو مختلف شہروں میں یہ چیزیں ملیں گی. تو یہ دیوار ہوتی ہے.
تو عرب کے لوگ بہت اچھی طرح سے اس میننگ کو سمجھتے تھے کہ یہ سورہ کا لفظ جو ہے نا وہ دیوار کے میننگز میں ہے. دیوار کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ آج ہم لوگ اپنے گھروں کی دیواریں کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ یا شہر کی دیوار ہوا کرتی تھی پرانے زمانوں میں, آج تو نہیں ہوتی, آج بھی پھر بھی کالونیز میں کچھ باؤنڈری لائنز ہوتی ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے. ہمارے گھروں میں بھی بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں نا, ان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈلی وہ کسی نہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے, کسی کی ملکیت ہوتی ہے, کسی کی پوزیشن ہوتی ہے. جیسے کسی شہر کے باہر پہلے زمانوں میں کسی بادشاہ کی جو ملکیت کوئی پراپرٹی ہوا کرتی تھی تو اس کے گرد ایک پوری وال ہوا کرتی تھی. ہمارے گھر بھی ہماری ملکیت ہے نا, ہم کہتے تو یہی ہے, آلدو یہ ہماری ملکیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے, لیکن کہتے تو ہم یہی ہے نا کہ یہ میرے نام ہے, اس کے لیگل ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں. تو دیوار ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے, اور دشمن سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اب سوچیں اگر ہمارے گھر پہ دیوار کے اوپر, ان دیواروں کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ حملہ کس کے اوپر ہے؟ اس انسان کی جس کی وہ پراپرٹی ہے. اسی طرح سے جب بادشاہ کے قدیم شہروں میں بادشاہوں کی جو پراپرٹی ہوا کرتی تھی یا جو آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی, تو وہ جب اس پہ کوئی حملہ کرتا تھا نا, وہ حملہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے بادشاہ کے اوپر حملہ کرنا. تو اگر کوئی قرآن کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے, کسی بھی شک کا شکار ہوتا ہے, یا کسی بھی طرح سے حملہ کرتا ہے, تو کس کے اوپر حملہ کرنا ہوا؟ بادشاہ کون ہے؟ رب ہے بادشاہ. تو یہ سورہ کا لفظ جو ہے نا یہ سارے میننگز دیتا ہے. اسی لیے اس کو چیپٹر نہیں کہا جاتا, اسکالرز نے کہا اس کو آپ چیپٹر نہیں کہہ سکتے. اور اسی سے ہمیں سورہ کا سٹرکچر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ کا جو ہے وہ سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے. ایک شہر کی طرح کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ سٹیز کی طرح کا ہوتا ہے. اب جیسے شہر ہوتے ہیں نا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ سٹرکچر ہوتے ہیں نا. آپ مختلف شہروں میں چلے جائیں تو دیکھیں قرآن کا جو ہے نا وہ ایک تو ہمیں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کا ربط ہی سمجھ میں نہیں آتا, اس کا سٹرکچر کیا ہے, ایک آیت جو ہے وہ کبھی کچھ اور بات کر رہی ہے, آگے ہی کچھ اور آ جاتا ہے, تو اس میں آپس میں کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے, قرآن میں جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ربط پایا جاتا ہے. اس کے دو سٹرکچر آتے ہیں, ایک میکرو سٹرکچر اور ایک مائکرو سٹرکچر. مینس اگر ہم فرسٹ لیول پہ دیکھیں تو مختلف ٹاپکس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے انکلوز کر دیا گیا ہے, آپس میں ایک پیک کر دیا گیا ہے. پھر اسی کے ساتھ مختلف آیات آپس میں کس طرح سے جوائننگ ہے یہ بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صورتوں میں ہی ہوتے ہیں. اب جب ہم اس کا ایک شہر کی طرح کا ماحول دیکھیں نا, تو شہر میں کیا ہوتا ہے, ایک ہی طرح کے ایک ہی شہر میں ایک جیسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاکستان میں, اگر ہم مختلف شہروں کا حساب لگا لیں, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, پشاور ہے, ملتان ہے, فیصل آباد ہے, یا کوئی بھی آپ کا سٹی ہے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, ہاسپٹل ہوں گے, بالکل ہوں گے, اسکول کالجز ہوں گے, بالکل ہوں گے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہر شہر میں کامن ہوگی نا. ہر شہر میں کامن چیزیں پائی جاتی ہیں, بالکل پائی جاتی ہیں. سورتوں کا بھی سٹرکچر ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامنلی ہر سورہ میں پائی جاتی ہیں. پھر کچھ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے کیا؟ ایگزیکٹلی ڈفرینس ہوتا ہے نا. لاہور کی کچھ ایک اسپیسیفک چیز ہوگی, اسلام آباد کی کچھ ایک اپنی اسپیسیفک چیز ہوگی, پھر اسی طرح سے ہر سٹی کی اپنی اپنی کچھ ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے قرآن میں بھی مختلف صورتوں میں کچھ نہ کچھ ایک خاص مضمون بھی ہوتا ہے. تو یہ دو انداز سے جو ہے نا وہ اس طرح سے صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ فلاں جگہ پہ بھی یہی بات چل رہی تھی, وہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا, وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, تو ایک ہی جگہ پہ کر دیتے نا. نہیں, جو قصہ جس جگہ پہ آیا ہے نا, جو آیت جس جگہ پہ نازل ہوئی ہے, اس کا کوئی مقصد تھا. وہ ایسے ہی نہیں تھا, ایز اے رینڈم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اٹھا کے یہاں پہ کچھ رکھ دیا اور یہاں پہ نہیں ہے. جب ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے, اس طرح سے پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا نا اس کا سٹرکچر کیا ہے. تو صورتوں کا بنیادی سٹرکچر بالکل ایک شہر کی مثال ابھی ہم نے دی نا, اس کے ایک وال ہوتی ہے, اور وال کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں. تو صورتوں میں ایک جیسے مضامین بھی ملتے ہیں اور ڈفرینٹ مضامین بھی ملتے ہیں. وہ لنک کیسے ہوتے ہیں وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. تو قرآن کا چیلنج بھی دیکھ لیا, اس کا بیسک سٹرکچر بھی دیکھ لیا. انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں
सूरत अल फातिहा को पढ़ेंगे तो फिर उसी के ऊपर बात होगी कि वो किस तरह से लिंक्ड है, कैसे पिछली आयत के साथ लिंक्ड है और कैसे उसका जो है वो मुख्तलिफ रब्त पाए जाते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मक्की और मदनी सूरतें। मक्की और मदनी सूरतों की क्लासिफिकेशन तो हमें बहुत अच्छे तरह से पता है, ठीक। 90 के करीब जो है वो मक्की सूरतें कहा जाता है। इसमें डिफरेंट भी आ जाता है, कभी कभार जो है वो थोड़ा सा इख्तिलाफ के साथ भी इसमें बात हो जाती है, और मदनी सूरतें जो है वो 24 कही जाती हैं। अब जब मक्की और मदनी सूरतों की बात की जाती है ना, तो इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ये मक्का में नाजिल हुई थी या मदीना में नाजिल हुई थी, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि क्या वो हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। अगर वो हिजरत से पहले नाजिल हुई थी तो वो कौन सी सूरतें हैं? मक्की सूरतें हैं। लेकिन अगर वो हिजरत के बाद नाजिल हुई थी तो वो मदनी सूरतें हैं। ठीक, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मदनी सूरतें कौन सी होंगी, जो हिजरत के बाद नाजिल हुई थी। अब हो सकता है कि वो मक्का में उस वक्त में भी नाजिल हुई हो, पता है मक्का के बाद में नाजिल हुई हो, लेकिन हिजरत के बाद वाली जितनी भी है उन सबको मदनी सूरतें कहा जाता है, मींस आयात के एतबार से। अब कैसे कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी सूरत तो नहीं है जो पूरी की पूरी एक ही जगह पे हो, ऐसा रैंडम आयात थी, फिर उन सबको कंबाइन करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूरह की फॉर्म में, और वो भी अल्लाह की तरफ से ही था उसकी तरतीब, तो फिर उसको बनाया गया है। तो एज मैक्सिमम, मैक्सिमम, क्योंकि ये वो इल्म है जो सहाबा ने बाकायदा मेंशन किया है। बहुत से सहाबी ऐसे कहते थे कि हमें, हमसे जब चाहे पूछ लें कि कौन सी आयत कब नाजिल हुई थी, उस वक्त क्या सिनेरियो था, किस टाइम में वो नाजिल हुई थी। क्योंकि सहाबा का मामला ये नहीं था कि बस सुना है और सो गए हैं बाद में, नहीं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, उनका मामला क्या था, 10 आयात को सुनते, उसको हिफ्स करते, उसको समझते, उसका फहम हासिल करते, उसको अपनी जिंदगी में अमल की तौर पे शामिल करते, और फिर आगे बढ़ते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको जो है वो याद ना हो? हम में से हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम पहली दफा कुरान को पढ़ रहे होते हैं ना, तो अलग ही तरह से इफेक्ट करता है ना। जब नया नया पढ़ना शुरू करते हैं तो आयत बड़ी कनेक्टेड होती है, हमें पता होता है उस वक्त में हम क्या सोच रहे थे, और उस वक्त में हमने फलां आयत पढ़ी, या हमें फलां नसीहत किस तरह से मिली, या हमने किसको पढ़ के कैसे हमें चेंज आया। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे फर्स्ट टाइम में हम कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तो उस शहर की हमें छोटी छोटी सी बातें भी याद रहती हैं, उसके बाद 100 दफा भी वहां पे ट्रेवल करें वैसा नहीं होता। तो एग्जैक्टली सहाबा तो फर्स्ट टाइम में उसको सुन ही नहीं रहे थे, समझ भी रहे थे, अपनी जिंदगी में भी शामिल कर रहे थे। तो वो सहाबा, बहुत से सहाबा का याद है कि वो कहते थे जब चाहे आप पूछ लें कि कौन सी आयत कब नाजिल हुई। तो ये सारा इल्म जो है वो सहाबा ने ही कलेक्ट किया है। मक्की सूरतों के जो मजामीन आते हैं ज्यादातर वो कौन से होते हैं? मक्की सूरतों का मजामीन से समझ आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, करेक्टर बिल्डिंग हो रही थी उनकी, सहाबा का एक माइंडसेट बनाया जा रहा था, उनको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज बनाया जा रहा था। तो सबसे पहले जो है ना वो या अय्युहन नास आता है। मक्की सूरतों का जो अल्लाह ताला मुखातिब हुए हैं वो वहां पे क्या है, या अय्युहन नास, तमाम लोगों से खिताब कर रहे हैं। अन्नास का मतलब होता है तमाम लोगों से खिताब करना, अब चाहे इसमें मुशरिक है, नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं, ईमान वाले सहाबा हैं, ये कोई भी है। फिर इसमें तौहीद का टॉपिक्स बहुत प्रोमिनेंट मिलते हैं, हशर के, क्यामत के बारे में बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है, जन्नत और जहन्नुम के बारे में बहुत ज्यादा मिलता है, तबशीर भी, अंजार भी, तो ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं। अब यहाँ भी किसी हुक्म की बात नहीं है, ये इन टॉपिक्स को समझने का ना, जब हम किसी को दावत दे रहे होते हैं ना, या हम किसी को चाहते हैं कि ये ईमान की तरफ आए, इसको हिदायत मिल जाए, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम भी इसी सीक्वेंस से थोड़ा सा चलें, कि किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने सहाबा की तरबियत की थी। तो ये एक तरबियत का अंदाज भी सिखाता है। फिर इसी तरह से मुशरिकीन के साथ दलाइल हैं, उनके जराइम भी बताए जा रहे हैं। इस तरह से अंबिया के वाकयात आते हैं, ये सारे मक्की सूरतों के जो हैं, या मक्की कुरान में आता है। फिर छोटी छोटी सूरतें नाजिल की थी, मगर क्या थी, फसीह बलीग थी। सूरत अल असर को देख लें, छोटी सी सूरा है, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सिर्फ एक सूरा नाजिल हो जाती ना और बाकी तमाम कुरान नाजिल ना होता, तो तब भी ये लोगों की हिदायत के लिए काफी थी। हमने कितनी दफा सूरत अल असर को पढ़ा है? हमने तो कुरान को इतनी दफा पढ़ लिया है, कितनी दफा पता नहीं ट्रांसलेशन पढ़ लेते, कितनी दफा तिलावत भी कर लेते हैं।
لیکن عمل وہیں کے وہیں ہے، جوں کہ توں ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ہم عربی زبان کو نہیں سمجھتے، ہم اس کو اس میننگز میں نہیں سمجھتے. جب ہم پہلی دفعہ قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سن رہے ہوتے ہیں، تفسیر سن رہے ہوتے ہیں، تو بڑا فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت نئی نئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو وہی پرانی چیز ہے. استاذہ جی کہتی ہوتی کہ سن سن کے سن ہو جاتے ہیں. تو وہی چیزیں بار بار ریپیٹ میں ہم لگتا ہے کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں، یہ تو پہلے بھی سنی ہے، یہ تو فلاں نے بھی ایسے ہی بولا تھا، یہ تو فلاں نے بھی ایسے ہی کہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو گہرائی میں سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. اس کے عربی الفاظ کا میننگ ہی ایک سمجھ لینا. آج ہم نے سورہ کا ایک لفظ کا سین واو را سے ایک لفظ کو سمجھا ہے، اور اگر اسکالرس کی اس کے اوپر ایکسپلینیشن پڑھنے لگے تو کتابوں کی کتابیں موجود ہیں. ہم نے تو ایک سلائیڈ میں کوئی 5 منٹ بات کی ہے بس. تو یہ ہوتا ہے علم میں آگے بڑھنے کا سفر. پھر ہی ہمیں چیزیں مزید جو ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں. تو چھوٹی ہیں مگر فصیح و بلیغ ہیں. سورت العصر کو ایک دفعہ اگر ہم ویسے پڑھ لیں نا جیسے صحابہ کو سمجھ میں آتی تھی. صحابہ کا یہ آتا ہے کہ جب وہ ملتے تھے نا کسی سے، تو اس وقت میں جیسے سلام لیتے ہیں نا یا گلے ملتے ہیں آپس میں، ہمارے مسلمانوں کا یہ ٹریڈیشن ہے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ سورت العصر کو جب تک سنا نہیں دیا کرتے تھے نا دوسرے کو، تو وہ الگ نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تمام ہی احکامات آتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. خسارے میں اگر نہیں رہنا چاہتے تو کیا کرنا ہے، نیک اعمال کرنے، ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، پھر اس راستے میں صبر بھی کرنا ہے، حق کی تلقین بھی کرنی ہے. تو ساری چیزیں تو آ گئی ہیں اس کے اندر، ایک چھوٹی سی سورہ کے اندر ہی. اب مدنی صورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مدنی صورتوں کے مضامین کیا ہیں. اب سب سے پہلی چیز کہ کلام کا آغاز کیسے ہوتا ہے، مختلف مقامات پہ آپ کو ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب ہجرت کے بعد کی بات کی جا رہی ہے. اب کیا ہے، اب ان کی تربیت ہو گئی ہے نا صحابہ کی، ان کا ایک کریکٹر، ایک کردار بن چکا ہے. اب وہ اتنے اسٹرانگ، ان کی پرسنالٹیز بن گئی ہے، ایک پختگی آ گئی ہے. تو اسلامی احکامات اور عبادات اب جو ہیں وہ ان کے اوپر فرض کر دی گئی ہیں. اب 13 سال میں ان کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کا ذکر آتا ہے. مکی قرآن جو ہے نا اس میں آپ کو نہیں ملے گا. ہجرت سے پہلے کا جو قرآن ہے نا، وہاں پہ جتنے بھی تھے نا وہ سامنے سے کرتے تھے. اگر کوئی اسلام نہیں لاتا تھا تو وہ سامنے سے بتاتا تھا کہ ہم اسلام نہیں لے کے آئے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں، ہم جو بھی ہیں. لیکن مدینہ میں جب آئے تھے نا تو مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں اسلام جو ہے وہ پروگریس کر رہا تھا نا، اسلام جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. تو لوگ اسلام سے وہ فائدے لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر ہی اندر جب اسلام کو، مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوتی تھی یا کوئی ایسا پرابلم آتا تھا تو خوش بھی ہوتے تھے. منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں. نفاق جو ہے نا یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. اس وقت میں نفاق جو تھا وہ تو نفاق اکبر تھا نا، عقیدہ کا پرابلم تھا ان کا. آج الحمدللہ ہم مسلمان منافقت کے اس لیول پہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث آتی ہے کہ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں متقی ہوں، اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ میں متقی ہوں، وہ اصل میں منافق ہے. اور جس شخص کو اپنے بارے میں یہ ڈر ہے کہ میں منافق ہوں، وہ اصل میں متقی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے یہ بشارت دی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان کو یہ بشارت مل چکی ہے کہ عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے. پھر معراج کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث میں تھے اس میں بہت سے صحابہ کا ذکر آتا ہے نا. حضرت بلال کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی ذکر آتا ہے کہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو بھی دیکھا. اس کے باوجود، اس سب کے باوجود اگر آج ہمیں کوئی یہ ساری خوشخبریاں دے دے نا تو ہم کیا کہیں، اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس بھی ہم تو بخشے بخشائے ہیں. ان کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں، حذیفہ، حضرت حذیفہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے حذیفہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. کتنے خوفزدہ ہوا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق اس بارے میں خوفزدہ ہوتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کیونکہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر آتا ہوں تو میرے دل کا حال بدل جاتا ہے.
تو آج ہم کیسے دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں منافق فلاں منافق، اپنے بارے میں تو فکر ہی نہیں ہے کہ کہیں ہم خود تو منافق نہیں بن رہے. تو اس کے بارے میں ہمیں خود کی فکر کرنی ہے. تو منافقین کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ مدنی صورتوں میں، مدنی قرآن میں. اسی طرح سے انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے وہ بتائے گئے ہیں. اجتماعی بین الاقوامی تعلقات کا مطلب ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ہے. انٹرنیشنلی اب دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے. پھر اسی طرح سے اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ جنگ. مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، یہ سب کہاں پہ ہوئی تھی؟ ہجرت کے بعد کی. تو یہ سب جو ہیں یہ ساری کی ساری کہاں ملتی ہیں؟ یہ مدنی صورتوں کا، مدنی قرآن کا یہ سارے ٹاپکس ہیں. اوکے، اس کے بعد ہے قرآن کی یعنی کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے نا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. پھر ہم یعنی سورۃ الفاتحہ پہ جب جائیں گے تو اتنی ڈیٹیلز پہ بات نہیں کریں گے. اس سے پہلے ہی ہمارا الحمدللہ بہت سارا حصہ کور ہو چکا ہوگا. سورہ کی ترتیب جو ہے نا وہ دو طرح سے آتی ہے. ایک ہوتی ہے توقیفی اور ایک ہے نزولی. نزولی مینس جیسے جیسے آیات نازل ہوئی ہیں وہ ساری ترتیب کیا ہے؟ نزولی. لیکن جو مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے نا اس کی ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے. صحابہ نے یا بعد میں ایسا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کے حکم سے یہ ساری ترتیب جو ہے وہ سیٹ کی ہے. کون سی سورہ کہاں ہونی چاہیے، کون سی آیت کس سورہ میں ہونی چاہیے. تو یہ ساری ترتیب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دی تھی. اب سورہ کے نام میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ واقعہ ہے تو اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ سورہ کا نام رکھ دیا ہے. اب یہ کچھ صحابہ سے بھی ملتا ہے، اسکالر سے بھی ملتا ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کبھی کبھار کسی کے جو سٹارٹنگ ورڈ ہے اس کے اوپر نام رکھ دیا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائے تھے ان کے نام بھی. تو یہ دونوں طرح کی اوپینین پائی جاتی ہے. اس سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو اس کے بارے میں اتنے سوال جواب کرنا کہ او کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس نے نام رکھا تھا، کیا نام رکھا تھا، کیا ہے کیا نہیں، کیا اس سے ہمارے کوئی عمل کا تعلق ہے؟ نہیں ہے. تو جس چیز سے ہمارے عمل کا تعلق نہیں ہے، ہماری بہتری کا، کوئی اخلاقی یا کوئی کسی بھی طرح کا تعلق نہیں ہے، تو اس میں اتنے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے. جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے تھے، ایسے سوالات وہاں پہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے. بہت زیادہ سوالات کرنا چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے. سوچے اگر صحابہ نے اتنے سوال کیے ہوتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا دین کتنا مشکل ہو جاتا. صحابہ ایسے نہیں تھے، انہیں پتا تھا کون سا سوال کرنا چاہیے اور کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے سوال کرتے ہو. تو سورہ کا نام جو ہے اس میں مختلف جو ہیں وہ آراء پائی جاتے ہیں کہ اس کے لفظ ہیں کوئی موضوع دیکھ کے یا پھر اس کے سٹارٹنگ کے ورڈز کے اوپر. اب سورہ کا ایک جو ہے نا وہ مین تھیم ہوتا ہے. ہر سورہ کا ایک مین تھیم ہوتا ہے. آپ کو ہر سورہ کے اندر جو ہے وہ ایک مین تھیم ملے گا. جیسے ہم نے کہا نا کسی شہر میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک اسپیشل پلیسز ہوتی ہیں جس کی جو ان کی پہچان بن جاتی ہیں. لاہور میں اگر کہیں تو مینار پاکستان یا اور بہت سارے ایسی پلیسز ہیں. تو اسی طرح سے سورہ کا بھی ایک بیسک مضمون ہوتا ہے. اسی طرح سے سورتوں میں ربط بھی ہے. پرانی سورت جہاں پہ مکمل ہوئی تھی اس کے بعد اگلی سورہ میں کیا مضمون آ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان بھی آپس میں ربط ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا رینڈم جو ہے وہ ایسے ہی اٹھا کے جو ہے وہ کوئی بھی سورت آ جاتی ہے. جیسے سورۃ الانفال ہے یا پھر سورۃ توبہ کو دیکھیں تو دونوں میں جو ہے وہ جہاد کا مفہوم ملتا ہے. تو پچھلی آیت جہاں پہ مکمل ہوتی ہے نا پچھلی سورہ، وہیں سے اگلی سورہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. اوکے، آج کی کلاس کا ہمارا لاسٹ ٹاپک اس میں کیا ہے کہ سورت کا آغاز اور اختتام. تو یہاں پہ دو لفظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. آغاز کو کہتے ہیں فواتح اور اختتام کو کہتے ہیں یعنی اینڈ کو کہتے ہیں خواتم. فواتح جو ہے یہ فاتحہ کی جمع ہے. فاتحتن سورۃ الفاتحہ بھی ہے. تو یہاں پہ فاتحتن جو ہے یہ کہتے ہیں آغاز کو مین سٹارٹ کو، اور خواتم خواتم کی جمع خواتیم ہے، یہ کہتے ہیں اینڈ کو، اینڈنگ پوائنٹ کو. تو اب مختلف صورتوں میں نا آپ کو مختلف طرح سے انداز ملے گا سٹارٹ کا. ایسا نہیں ہے کہ تمام صورتیں جو ہیں وہ ایک ہی انداز میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. حمد سے سٹارٹ ملتا ہے، اسی طرح سے
تسبیح سے سٹارٹ ملتا ہے. اب حمد اور تسبیح میں بھی فرق ہوتا ہے. ہم سے تو انشاءاللہ جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہی سٹارٹ ہو جائے گی. پھر کسی اور سورہ میں جیسے سورت بنی اسرائیل میں جو ہے وہ سبحان اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ تسبیح ہے. اب حمد میں جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پریز ہوتی ہے, اور تسبیح میں انڈائریکٹ پریز ہوتی ہے. اس کو وہاں پہ ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے. پھر اسی طرح سے حروف مقطعات سے بھی آغاز ہوا ہے. حروف مقطعات جس کو آج تک ان الفاظ کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا. تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے. تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے ان الفاظ کو, یہ جو لیٹرز دیے گئے ہیں, تم ان کو بھی سمجھ سکو. تمہیں تو ان کا بھی معنی پتا نہیں ہے. آج جتنے بھی اسکالرز نے ایکسپلینیشن دی ہے نا اس کے حروف مقطعات کے بارے میں, وہ ڈفرینٹ انداز سے انہوں نے دی ہیں, لیکن کیا وہ ایگزیکٹ وہی ہیں جو ہمارے رب نے جس انداز میں ہمیں بتایا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ کوئی بھی اس لیول کو اچیو نہیں کر سکتا. تو یہ بتاتا ہے کہ یہ کلام کی پاور کیا ہے. پھر حروف ندا. اب جن کو عربی زبان بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ان کو نہیں پتا چلے گا یہ حروف ندا کیا ہوتا ہے, حرف ندا کیا ہوتا ہے. تو ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا یا آتا ہے, یا ایوہا آتا ہے, یہ حرف ندا سے بھی مختلف صورتوں کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح سے اب یہاں پہ نا جب حروف ندا آتی ہے تو وہاں پہ مختلف پرپس ہوتے ہیں. مطلب کسی سیریس میٹر کو آگے بیان کیا جا رہا ہے, یا پھر وہاں پہ جو ہے وہ لو اور ریسپیکٹ کی بات ہے. تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں جہاں پہ حرف ندا سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. پھر ہے بالقسم, جیسے والعصر آتا ہے, والتین آتا ہے. تو یہ قسم سے جو آغاز کیا جاتا ہے, عرب میں جب بھی کسی ایمرجنسی سچویشن کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہوتا تھا تو وہ قسم سے بات کرتے تھے. یعنی بات میں وزن آ جاتی ہے, اس سے تاکید ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس سے کسی کی اٹینشن جو ہے وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں, اور اپنی بات میں جو ہے وہ شیورٹی آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں قسم سے, جہاں پہ بھی آپ کو قسم سے مختلف صورتوں کا آغاز ہوتا ملتا ہے. پھر ہے بالامر, جیسے مختلف آیات میں آتا ہے اقرا, تو وہاں پہ کیا ہے, پہلی وہی بھی یہی ہے نا. تو اقرا کیا ہوتا ہے, فعل امر. سورت اخلاص میں آتا ہے کل, کل کیا ہے, فعل امر ہے. تو یہ فعل امر سے بھی آغاز ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے شرط میں بھی آغاز ہے, اذا, جب 7 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اس سے. پھر اسی طرح سے بالاستفہام, سوالیہ انداز میں. حل, یا پھر علم, علم تارا کیفا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ سوالیہ انداز میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے, مختلف آیات میں بھی آتا ہے. پھر اسی طرح سے دعا کے ساتھ بھی آغاز ہو, دعا نہیں, یہاں پہ جو ہے بد دعا آئے گا. جیسے کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب, کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. تو یہ اس طرح سے بھی آغاز ہوا ہے. تو یہ سارے سورت کے جو ہیں آغاز ہیں, مختلف آغاز ہیں. اور مختلف آغاز کرنے کا, یعنی کسی بھی سورت کو ایک ہی طرح سے بھی تو سٹارٹ کیا جا سکتا تھا نا, لیکن نہیں. ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک پرپس ہے, ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کہیں پہ بھی رکھی گئی ہے. اس کے بعد ہے سورت کا اختتام, اور یہی ہے ہمارے آج کا کلاس کا بھی آخری ٹاپک. کافی سارا ٹائم ہو گیا. سورت کا اختتام یعنی خواتم جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم اپنے لوگوں میں سے جو بھی رائٹنگ کرتے ہیں یا اس طرح سے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ جو اینڈنگ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی کنکلوسیو ہوتا ہے, ایک پاورفل سٹیمپ ہوتی ہے. تو کلام کس کا ہے, رب کا کلام ہے نا. تو جو اینڈنگ آپ کو ملتی ہے نا مختلف صورتوں کی, وہ کس طرح سے ملتی ہے, جیسے ایک نتیجہ خیز بات کر دی جاتی ہے وہاں پہ. اب جب قرآن کو پڑھیں گے تو آخر میں دیکھیے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس انداز میں کسی بھی سورہ کی اختتام کو جو ہے وہ وہاں پہ مینشن کیا ہے. پھر اسی طرح سے دعاؤں کے ساتھ بھی مکمل ہوتی ہے, توحید, اللہ کی حمد کے ساتھ, پھر نصیحت کے ساتھ بھی مکمل ہوتی ہیں مختلف صورتیں. مختلف صورتیں ایسی ہیں جن کا اینڈنگ نوٹ جو ہوتا ہے وہ واز وارننگ کے ساتھ ہوتا ہے, یا پھر اللہ کے وعدے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ سارے طریقے جو ہیں یہ قرآن میں پائے جاتے ہیں. اب ان سب کو جب سمجھیں گے نا تو قرآن کو مزید گہرائی کے ساتھ اور پھر مزہ آئے گا. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے او ہر دفعہ سنتے ہیں وہی تو باتیں ہیں بھائی. تو ہر دفعہ جو ہے وہ کسی نئے طریقے سے ایکسپلور کرنا بھی تو سیکھے نا.
2+2 کو کتنی دفعہ بھی پڑھ لیں آخر میں یہ بورنگ ہی لگے گا نا. لیکن اگر اس علم کو آگے بڑھتے جائیں گے مختلف ڈائمینشن سے اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو عمل بھی بہتر ہوگا اور رب سے محبت بھی بڑھے گی. جی اب آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں. چلے ٹھیک ہے پھر ہم اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.